from New York, Late Night Show with Faiq Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, फेसबुक के आने से पहले ख़त को हमारी ज़िंदगियों में बड़ी अहमियत हासिल थी. अगर ख़त पकड़ा जाए तो जान निकल जाती थी और बंदा अपने आप को बिल्कुल डिफेंसलेस महसूस करने लगता था. अब आइए इस ख़त की तरफ जो इमरान खान साहब के हाथ लग गया है और उसकी वजह से आजकल फॉरेन मिनिस्ट्री में लोग परेशान हैं. जिन्होंने ख़त छुपाया हुआ था, जिन्होंने बताया, इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं. शेर सुनिए कि ग्रोह आशिक़ां पकड़ा गया, ग्रोह आशिक़ां पकड़ा गया, जो नामावर रहे डर रहे हैं, जो नामावर रहे डर रहे हैं. अच्छा देखिए, ये ख़त जो है ना, ये अब आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है. ये ख़त पीटीआई और फ़ौज के दरमियान में जो है बहुत ताल्लुकात ख़राब करा रहा है. इस किस्से को अब ख़त्म कीजिए और असल मसाइल की तरफ आइए, उस तरफ तवज्जो दीजिए. आज मैं कुछ आपके सामने पेचीदा सी सियासत की बातें होती पेचीदाएँ रख रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि हम आसान तरीके से उसको समझें और समझाएँ. अच्छा, पॉइंट नंबर 1 देखिए, इमरान खान की यकीनन इस वक्त ये ख्वाहिश है और जो बिल्कुल सही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाएं. उससे क्या फ़ायदा है, इस वक्त उनका ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर है, तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा. अच्छा, गैंग, मैं नून लीग को कहता हूँ गैंग, पीपीपी और ये गैंग इनके पुकारता हूँ मैं इनको. अच्छा, गैंग और उसकी जो 12 हलीफ जमातें वो चाहती हैं कि इलेक्शन 2023 के मार्च तक के लिए टल जाएं. किस लिए? ताकि वो इख्तिदार का मज़ा लें, कुछ माल शाल बनाएं और इस दौरान में इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन मीडिया ट्रायल करें, उसको बदनाम करें और जो मकबूलियत का ये ग्राफ सूरज बन के चमक रहा है उस पर कुछ थूकें थाकें और उसको आसमान पर उसको नीचे ले आएं. अच्छा, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन, अदलिया, फौज वो बहुत खामोशी से सपोर्ट करेंगे गैंग को, बहुत खामोशी से, कि एहसास भी ना हो. ठीक है. अच्छा, ये वो करने वाले हैं, वो कर रहे हैं, वो करेंगे ऐसा. अच्छा, अब आइए देखिए, अगर इमरान खान के पास ये चॉइस है कि वो अगर ये ताकत है, नो चॉइस, ये ताकत है कि वो अभी इलेक्शन करवा सकें, तो वो फ़ायदे में रहेंगे. और अगर ये इलेक्शन चले गए 2023 तक तो इसका नुकसान होगा. अच्छा, कैसे? अगर इमरान खान ईद के बाद इस्लामाबाद में 5 से 10 लाख लोगों को लेकर चढ़ाई कर दें, बड़े पैमाने पे तोड़ फोड़ हो, तो फिर फौज जो है वो कुछ नरम पड़ेगी और वो इलेक्शन की तरफ जाने को कहेगी. अच्छा, बाजवा साहब का तो खेल हो चुका है तमाम, वो नवंबर में उनको रिटायर होना है. अच्छा, नवंबर में जो लोग इस वक्त लाइन में लगे हुए, जो जनरल हजरात, वो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सारा गेम कि ये होता क्या है. अच्छा, अगर इमरान खान कोई बड़ा पावर शो कर सके, ठीक है ना, तो वो पुश करेंगे बाजवा को कि भाई आप इंतखाब करा दीजिए, फ़ौज की मज़ीद बदनामी हो रही है और इकॉनमी ख़राब हो रही है और ये और बहुत सारे, वो उनको पुश करेंगे. और अगर देखिए लोग कैसे बदलते हैं, मफाद की खातिर कैसे घूमेंगे. अच्छा, और अगर उन्होंने देखा, वो जो होने वाले जनरल हैं, अब उनमें से 3-4 लोग हैं, किसी का कंफर्म नहीं, उन्होंने अगर ये महसूस किया कि नहीं, इस्लामाबाद में कोई बड़ी तोड़फोड़ नहीं कर सके, कोई बड़ा काम नहीं कर सके इमरान खान, तो वो कहेंगे टेक एक्शन अगेंस्ट हिम. अच्छा, वो बदल जाएंगे फिर फौरन. एक और अहम बात जो आपके सामने रखनी है. अच्छा, वो अहम बात यह है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो इस वक्त कंट्रोल में है फौज के, बाजवा साहब के और नवाज शरीफ के. अच्छा, उसको अगर आज ये कह दें बाजवा साहब कि सितंबर में इलेक्शन कराने हैं, तो कोई उज़र नहीं होगा, वो करा देंगे. और अगर उनको थोड़ा सा इशारा इनडायरेक्टली दे दें कि नहीं, जैसे इस वक्त नहीं कराने, बहाना बना दो आगे का, तो वो फौरन
بہانہ بنا دیں گے کہ یہ صاحب یہ تو حلقہ بندیاں ہی نہیں ہو سکی ہیں اور ابھی تو یہ ہونا ہے، اور وہ مشین کو جو لائیں اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے، ان کا باجا بجا دیں گے وہ ان کے کہنے پر. جو کچھ بھی ہوگا عدلیہ اور فوج کے کہنے پہ ہوگا. اچھا، اب ایک اور کام جس کی تیاری کی ہے الیکشن کمیشن نے، اور اس کو بھی ساتھ دیں گے، فوج بھی ساتھ کرے گی اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کیسے جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس جو تیار کیا گیا ہے اس میں ان سے کہہ دیا گیا ہے آپ پی 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 پہ کوئی ریسرچ مت کیجئے، نون لیگ پر کوئی فورن فنڈنگ کا کوئی مت کیجئے، جو تیاری کیجئے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کیجئے، اور ایسا کیجئے، ایک ایسا تیار کیجئے، ایک ایسا بم تیار کیجئے کہ جو بوقت ضرورت ہم ڈیزی بم کے طور پہ استعمال کریں. اور وہ کیا ہوگا؟ عمران خان جیل میں جائیں اور پوری پارٹی کو بینڈ کر دیں. یہ کیا مطلب اس کی تیاری پوری رکھی جائے گی. اب یہ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو اس کا استعمال کا موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا. اچھا، ایک بات میں جلدی سے بتاؤں، اس پہ تو پورا پروگرام کرنا چاہیے تھا، کہ یہ جو فورن فنڈنگ کا جو الزام لگاتے ہیں، میں یہاں نیو یارک میں رہتا ہوں، میں نے ان فنڈ ریزنگ میں ان کے ساتھ شرکت کی ہے، ٹھیک ہے نا. میں ایز اے فنڈ ریزر جا کے کام کرتا ہوں اکثر آرگنائزیشن کے لیے. یقین کیجئے یہ اتنا بھونڈا الزام ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. دیکھیے، یہاں ایسے پاکستانی ہیں جن کا پارٹنر یہودی ہے، کسی کا ہندو ہے، تو اگر اس نے چیک پہ 2 آدمیوں نے سائن کر دیے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پکڑ کے چیک کہیں گے کہ یہ ہندو لابنگ کا تھا، یہ یہودی نے دے دیا. دیکھیے اتنے لیم ایکسکیوز ہیں، توبہ توبہ توبہ. اچھا، اگر یہ انہوں نے اس کو بند کیا، پی ٹی آئی کو فارغ کر دیا اور گینگز کو اور مضبوط کیا، تو پچھلی ویڈیو میں نے اپنا ایک کیپشن دیا تھا کہ پھر اگر یہ حرکتیں کی تو پاکستان پر مختلف گینگ حکومت کیا کریں گے. جو گینگ اس وقت حکومت کر رہا ہے، اور گینگ کیا ہوتا ہے؟ وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے جس پہ قتل کے مقدمے چلنے چاہیے، جو 4,000 کروڑ روپے غبن کر گیا، ٹھیک ہے نا. آج وہ مونچھوں والا رانا سنا وہ آپ کا وزیر داخلہ ہے، ٹھیک ہے نا. کیا کیا کردار ہیں. 31 میں سے 24 ایسے ہیں جو ضمانت پہ ہیں یا جن پہ مقدمات ہیں. اور گینگ کیا ہوتا ہے؟ اور گینگ کے لوگ کون ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں گینگ؟ ان کو کہا تو تھا ایک چیف جسٹس نے، گاڈ فادر اور سسیلین مافیا. کیوں کہا تھا؟ وہ ان کو ان اینڈ آؤٹ جانتا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو کیسے بچایا جائے، اور اس طوفان کو جو آپ کے قدموں میں جالے بن رہا ہے اس کو کیسے کک آؤٹ کیا جائے. دیکھیے، عمران خان ایک بہت خطرناک کام کر رہے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بڑا نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں. فوج کی طرف وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم فوج کی وہ ہے اور اس کی ضرورت ہے اور حمایت ہے. فوج کو برا نہیں کہیے، لیکن کھل کے حمایت بھی مت کیجیے. اصل ٹارگٹ انہوں نے کیا ہے آپ کو، اور جو فوج میں لوگ ہیں وہ آپ کو کوئی مراعات نہیں دیں گے. فوج کے جو جرنل ہوتے ہیں نا، وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے قریب والے لوگ ہوتے ہیں. ان کو یا تو اپنے سگار کی فکر ہوتی ہے، اپنے ریٹائرمنٹ کی، اور ان کا نہ جذبہ حب الوطنی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے نزدیک. وہ کہتے ہیں یار اب کیا کرنا ہے، اور جنگ تو ہونی نہیں، وہ یہ دور ہی بدل گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کسی اور اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں. وہ پیچھے جو آنے والے ہیں وہ آپ کی کوئی حمایت نہیں کریں گے، آپ کتنا بھی اچھا بیان دے دیں. ہاں، جو ایکس لوگ ہیں یا لوور طبقے کے جو ہمارے فوج کے لوگ ہیں وہ آپ کے اس سے خوش ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونے والا. دل سے، سچائی سے فوج کی عزت کیجیے، حمایت کیجیے، لیکن بار بار اناؤنس کرنے سے آپ نرم پڑتے نظر آئیں گے. اور اب ان کی جو عادت ہو گئی ہے موجودہ رجیم کی فوج میں، وہ گالیاں سننے کے لوگ ہو گئے ہیں. کہ آپ ان کو گالیاں دیں، آپ ان کو برا بھلا کہیں، آپ دہشت گردی کریں، وہ آپ سے دوستی رکھیں گے، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر آپ نے یہ دیکھیں، آپ فاسٹ بولر ہیں نا، اگر فاسٹ بولر نے گگلی کرانی شروع کر دی تو بہت پٹے گا. آپ کا جو پرسوانا ہے، آپ کا جو جیسچر ہے، آپ کا جو امیج بنتا ہے نا، وہ ایک فائٹر کا ہے. اور یہ جب آپ آتے ہیں نا کہ یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. یہ مکھن بازی آپ بند کریں. ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے، فوج سے مجھے بھی پیار ہے، اس میں کوئی وہ نہیں. ہاں، میں دل برداشتہ ہو گیا ہوں ان کیس ایکٹ سے، اور مجھے جو فیوچر نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے. اور میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی دکھ ہوگا، آپ کو بھی سن کے دکھ ہوگا.
اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو مومنٹم اس وقت آپ نے کریٹ کر لیا ہے، اس کو قائم رکھنے پہ توجہ دیجئے، اس کو کم نہ ہونے دیجئے گا. آپ کے پاس جتنی کہانیاں ہیں وہ ایک ایک کر کے سامنے لائیے، ہر مہینے ایک، تاکہ 8-10 مہینے کا سفر طے ہو. اور اس کو سوشل میڈیا پہ جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو ایسے پریزنٹ کریں کہ سچائی لوگوں کے سامنے آئے، اور یہ بدنما داغ دھبے کرمنل گینگ جو کام کر رہا ہے اس کو آپ ان کے نقابوں سے پردہ اٹھائیں. آج ان کا بیان تھا اقبال احسن، وہ ایک نمبر کے، اوپر سے شریف نظر آتے ہیں، اندر سے انتہائی بدبودار انسان. کیا لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنے بھائی کو لاہور کی سب سے مہنگی ترین جگہ، پتہ نہیں لاکھوں روپے جس کا ایک اس کا وہ ہوگا یارڈ کا، کیا قیمت ہوتی ہے پاکستان میں کینال کی، مرلے کی، اچھا وہ بنا کے دے رہا تھا حکومت کی طرف سے، حکومت کے پیسوں سے تعمیر بھی اور زمین بھی بھائی کے نام کرنے والے تھے کہ ان کو پکڑا گیا اور روکا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس آدمی کے گولی بھی لگی تھی، ٹھیک ہے نا، پھر بھی یہ باز نہیں آیا سیاست کرنے سے. چہرے پہ داڑھی، ٹھیک ہے نا، اور ہاتھ یوں، تاثر یہ، اور اندر سے تم انتہائی خائن. یہ لوگوں کو بتانا چاہیے. وہ آج فرما رہے تھے عمران خان کی نفسیات پہ شک ہے، اپنے ضمیر کو ٹٹولو، اس پہ کتنے دھبے ہیں ذرا جا کے غور سے دیکھو. اس کی نفسیات پہ یہ بڑا بیان دیا آپ نے، بڑا بیان دیا. آپ سمجھتے ہیں اپنے ضمیر کو جا کے دیکھو، ٹٹولو، دیکھو کتنے دھبے تمہیں ملیں گے. پھر اسی کے ساتھ وہ ایک مریم نواز وہ فرما رہی تھی کہ اس نے آئین توڑا ہے عمران نے، ہم اس کو کٹہرے میں لائیں گے. اور وہ آتی ہیں پوٹیٹو باجی، کیا نام ہے ان کا، مریم وزیر اطلاعات جو ہیں، وہ بھی کچھ ایسی بے عزتی کر رہی تھی عمران خان کی کہ اس کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس قسم کے الفاظ. اور خود نواز شریف کیا کہہ رہے تھے ذرا اندازہ لگائیے. کسی نے صحیح کہا تھا کہ جب وقت پڑے تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور وقت آ جائے تو گلا پکڑتے ہیں. وہ فرما رہے تھے عمران کو جو ہے وہ بدترین مثال بنا دینا چاہیے، عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. چوریاں کر کے تسی نسے پج گئے ہو، باہر بیٹھے ہو، ٹھیک ہے نا، ہمت تم میں نہیں، جرت تم میں نہیں، صداقت تم میں نہیں، شرافت تم میں نہیں، تم میں کوئی کیریکٹر نہیں، کوئی وزڈم نہیں، کوئی کچھ نہیں. یہ صرف ایک آندھی ہے جس میں تم آئے ہو، اور یہ تمہارا وہ ہے کہ اتنی دیر تک چھائے ہوئے، اور تمہیں ایسے فوجی ملے ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، اپنی گود میں بٹھا کے تمہیں یہاں تک پہنچایا، اور آج بھی تمہاری فیور ہو رہی ہے، جبکہ تم فوج کو بدنام بھی کرتے ہو، گالیاں بھی دیتے ہو، پھر بھی وہ تمہیں وہ دیتے ہیں، چوری کھلاتے ہیں. یہ تمہاری ذہانت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب تمہارے نصیب کی وجہ سے ہے. لیکن ایک ایماندار شخص کے لیے اب عوام کا بھی امتحان ہے کہ ان کو چاہیے کہ جب وہ آواز دے، دن ہو یا رات ہو، بارش ہو یا برسات ہو، کوئی بھی موسم ہو، اس پہ لبیک کہنا ہے. ایک دفعہ یہ سسٹم پکا ہو گیا جو ابھی گینگ کا، میں نے ایک دفعہ ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان میں چاہیے کہ اب کرپشن کو جو ہے نا لیگلائز کر دیں، پھر کہ بھئی جو کرپشن کیا کرے اتنے % دے دیا کرے تاکہ ملک بھی چلتا رہے. یہ سارے کرمنل، ہر منسٹری میں ایک کرمنل آدمی آپ نے اپوائنٹ کرانے دیا. آپ سلوٹ کرواتے ہیں ہماری فوج سے ان کو، جو کرمنل لوگ ہیں ان کو. یار دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا مجھے بتائیے. اور جو وطن پرست آدمی اس کو کہا جاتا ہے کہ گھر جاؤ. تو عوام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے رہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ بڑی قربانی دینی پڑے گی. آج اٹھ جاؤ. یہ گینگ پہلی دفعہ جب یہ آیا ہے نا گینگ، پھر سیکنڈ گینگ آئے گا، پھر تھرڈ، پھر میکسیکو ٹائپ کی ایک حکومت بنے گی. اللہ بچائے ان دنوں سے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہے فائق صدیقی شو، اس کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے. اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے کیونکہ ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ.